बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी बस वो कहते हैं ना बढ़ते पे ही है, यानी 12 सितंबर के बाद, यानी इसी सितंबर में ये वाक़या भी हो सकता है। अपना इमरान खान के खातून ख़ास गवाह बन गई। ये कौन है, इसकी तफसीलात बताऊंगा। जजेस के लिए 36 करोड़ रुपए की बिला सूद कर्जे, मजा लगे। अच्छा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रैकडाउन पर अस्करी क़यादत ने इत्फाक कर लिया, और बाबर सत्तार तौहीन अदालत में अफसरान को टांगने के लिए तैयार। इन तमाम चीज़ों से तफसीलात से आगाह करूंगा आपको, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। नाज़रीन हम, रिक्वेस्ट मेरी हर दफ़ा होती है और आपकी तरफ से माशाल्लाह तावन भी पूरा होता है, लेकिन कोशिश यही होती है ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं, मैं तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चाहने वाले 5 हो, 10 हो, 10,000 हो, जितने भी हो, मुझे उससे कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बात करते रहना है। जो एक नुक्ता नज़र है गैर जानिबदाराना अंदाज में वो बात पेश करनी है, इसलिए कि आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, और मैं समझता हूँ कि बहैसियत सहाफ़ी पाकिस्तानियों को हर चीज़ से आगाही होनी चाहिए। अब गुज़श्ता रोज़ नैब ने बुलाया हुआ था बुशरा साहिबा, साबिक़ खातून अव्वल। वैसे तो वो बकौल गौहर भट्ट जो खातून सोएम है, क्योंकि इमरान खान की तीसरी बीवी है, लेकिन बहरहाल सरकारी तौर पर तो खातून अव्वल ही थी वो, अब साबिक़ खातून अव्वल। अब असली तोशा खाना के केस की बारी आ गई। पहले मैंने कहा था, बाकी सारे कहते हैं तोशा खाने में इमरान खान को सज़ा होगी, मैं कहता हूँ नहीं, वो असासे छुपाने में हुई है, वो गलत फार्म जमा कराने पर हुई है, ये तोशा खाना नहीं था। तोशा खाना ज़िम्नन उसमें जिक्र हुआ, लेकिन जनाब मीडिया ले उड़ा, तो वो भी मामला ठीक है। इसके बातचीत जो है वो उसमें क्या है, कई घंटे तक हुई बातचीत, तफ्तीश हुई, और FIA ने वहाँ रिक्वेस्ट कर दी अदालत से कि जनाब हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब है। इसका क्या मतलब है? पहले ये सारे अदारे कह रहे थे कि बुशरा बीबी की हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब फैसला हो गया गिरफ्तारी का, तो बढ़ते पे ये गिरफ्तारी, लेकिन 12 सितंबर तक उनको रोक दिया गया कि कोई ऐसा हरकत ना करे। ताहम उसके बाद गिरफ्तारी, यानी दीवार पे लिखा है कि उनकी गिरफ्तारी होगी। और क्यों होगी? वो हीरे जवाहरात, तो ये वो जहाँ जहाँ इन्वॉल्व में, घड़ियों में, सब जगह तोशा खाने के मामलात में वो आएगी, क्योंकि सारे वाक़यात उनके हैं। अच्छा, उन्हें कहा नहीं, इसमें एक वो साबिक़ ब्रिगेडियर जो थे मिलिट्री सेक्रेटरी वसीम, जो अब जनरल है, सर्विंग जनरल है, और GSQ में बैठे हैं, उनका नाम भी आता है, उनकी बारी भी कहते हैं आएगी, बुलाया जाएगा उनको भी। लेकिन दूसरा उनके साथ वो जो इनके बनीगल का मुलाजिम था, उसकी ऑडियो है, तो उन्हें कहा ये ऑडियो मैचिंग करनी है, लिहाजा जनाब रिमांड भी इनका चाहिए होगा, बुशरा बीबी का, इनकी गिरफ्तारी भी चाहिए। फिलहाल तो अदालत ने रोक दिया, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 12 सितंबर के बाद फिर रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं, चांसेस नहीं है, चांसेस लगने के होगा। अब ये है तोशा खाना। पहले तो जाली तोशा खाना केस में असली सज़ा हो गई इनकी नाअहली, वकला की नाअहली की वजह से, और अब असली तोशा खाना सामने आ रहा, तो देखें अब क्या दिखाते रंग इनके वकला। फिर वो टेक्निकली लड़ना चाहते हैं, उसूली दस्तावेज़ात के नाम पे नहीं लड़ना चाहते, उसके हवाले से नहीं लड़ते, जो वकील की असल बुनियाद होती है कि मुकदमा दस्तावेज़ात की बुनियाद पर होता है और फैसला भी उसी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर होता है। बहरहाल उसमें उनकी मांग ली गई है जनाब गिरफ्तारी। फ़िलहाल तो रोक दिया गया उनको, लेकिन चांस मौजूद है। दूसरी जानब इमरान खान की खातून ख़ास वो पहुंच गई गवाही के लिए, उन्हें भी तलब कर लिया गया। उन्होंने कहा जनाब वो जो अल कादर ट्रस्ट का जो मामला था, जिसमें 190 मिलियन वाला मसला था, उसमें क्या आप लोगों ने मंजूरी दी थी, कैसे दी थी? और उनके साथ थे अमीन असलम साहब भी, वो भी कार ख़ास हैं। दोनों की गवाही, और कई घंटे उनसे सवाल जवाब, और उनका जनाब मैं गवाही देने को तैयार हूँ। खातून कौन है? खातून ख़ास सानिया निश्तर, यानी उनका निश्तर भी अब इमरान खान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं गवाही के लिए तैयार हूँ, जो कुछ आप पूछेंगे वो बताऊँगी। और हुआ यही था कि शहजाद अकबर साहब ने सारा काम किया था, बंद लिफाफा लाए थे,
وزیر اعظم نے کہا اس میں یہ ہے، اس کو پاس کر دیں، ہم نے پاس کر دیا، ہم نے اوکے کر دیا، کیونکہ ان کی قیادت میں ہم کام کر رہے تھے. لیکن جہاں جہاں جب جب بلایا جائے گا میں آؤں گی. امیر اسلم صاحب کہتے ہیں کہ جناب اصل بندہ بلاؤ نا، اصل مجرم شہزاد اکبر، وہ تو ملک سے باہر بیٹھا عیش کر رہا، اس کو لائے نا یہاں، جو اصل بندہ تھا جس نے سارا ڈرامہ کیا. تو اس کے تو ابھی آنے کے چانس نہیں لگتے، کیونکہ وہ نہ وہ آنے کو تیار ہے. وہ کہتا مجھے یقین ہی نہیں، مجھے پکڑ لیں گے، لہٰذا مجھ سے آن لائن ہی کر لیں جو گفتگو کرنی ہے. بہرحال وقت آ جائے گا، وہ بھی اس کی باری بھی آ جائے گی. اب ایک اور بات کہ ججز، لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، 36 ججز ہیں بہت سے، ان کی 36 کروڑ کی بلا سود ان کو قرضہ دیا. یہ جناب نگران حکومت کا کارنامہ ہے. نگران حکومت نے ان کو کہا ہے کہ جناب کوئی جتنی آپ کی تنخواہ ہے اس کے حساب سے 3 گنا یعنی بنے گی، اس کے حساب سے آپ کو قرضہ مل جائے گا، لیکن اور سود نہیں ہوگا اس پہ، اور اس کو آپ نے 8-10 سال میں 11 سال میں واپس کرنا ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کس بات کے لیے ان کو دیا گیا ہے؟ کیا یہ رشوت ہے یا یہ مدد ہے؟ یا سب سے غریب لوگ جو تھے وہ یہ ججز ہی تھے کہ ان کی مدد کرنی ضروری تھی کہ 36 کروڑ روپے ان میں بانٹ دیے جائے بلا سود. غریب آدمی تو سود دیتے دیتے مر جائے، قسطیں دیتے دیتے مر جائے، اور یہ جو اہم لوگ ہیں جن کی بڑی بڑی تنخواہیں بھی ہیں وہ جناب یہ، اور پھر ان کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جناب. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاجی یہ والا جج تو نہیں نا جڑا محلے سے جج کہتے ہیں، جنہوں ویسے کہتے ہیں جج جات نہیں لایا، یہ والا جج تو نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، ایسا جج نہیں. یہ تو اصلی جج ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور جناب عدالت عالیہ ہے. تو یہاں تو توہین عدالت بھی ہو سکتی، گستاخی بھی ہو سکتی. لیکن میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ نگران حکومت کو ایسی کیا مصیبت آ گئی. پرانی حکومت جاتے جاتے کرتی تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے 15 مہینے 16 مہینے عیاشیاں کی ہیں، کوئی کام دکھایا ہے تو انہوں نے کہا جناب لاؤ انہوں نے ہاتھ، تاکہ مڑ کے سارے ہاتھ نرم رکھیں. لیکن ان کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو ان کو بھی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے ابھی انہیں بڑی دیر چل رہا ہے. فائنینشیل ڈسپلن، وہ جو سپہ سالار نے ملاقاتیں کی نا تاجروں سے، اور پھر انہیں جو دکھایا بات چیت، ISI نے رپورٹ میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ڈالر جنہاں کو لینا بوریاں کھول دو، نہیں تو پاجی کرو چک کے لائی جان کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرو، اپنے اپنے جتنے جتنے رکھے نے کاٹ لو پیسے. تو وہ میں نے کہا تھا پاجی کاٹ لو جدوں کو لے. میرا ایک دوست کہا تھا پاجی پھر تو میرے تو بھی مشکل آئے گی، میرے کو بھی ڈالر نے. میں کہا کنے کہنا 20، میں کہ موجہ مار 20، اللہ مالا کہ کوئی گل نہیں بچ جائے گا تم. تو یہ مذاق بطور وہ کہہ رہا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کے پاس ہے چھوڑا نہیں جائے گا. ڈالروں نے وہ کہتے ہیں نا ات پائی سی ڈالروں نے، اور لوگوں نے کیا کیا، ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے وہ دب گیا، تو لوگوں نے پیسے لے لے کے جناب ڈالر خرید کے بوریاں بھر کے گھر رکھ لی. بینک میں کسی نے پیسے نہیں رکھے کیونکہ بینک کی بہت سی پابندیاں ہیں. تو ان سے چیزوں سے بچنے کے لیے اب ہوا یہ کہ عسکری قیادت نے سر جوڑ کے جو بیٹھے ہیں نا، تاجروں کے ساتھ جو مذاکرات کیے ہیں، تو ہر شعبے سے یہی کہا گیا کہ پاجی سانو الیکشن کوئی نہیں چاہیے. تاجروں نے کہا کوئی نہیں، معاشی صورتحال بہتر کریں، کاروباری صورتحال بہتر کریں، برآمدات کی فکر کریں. یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے، لوگ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر الیکشن بھی ہو جائے، پھر سارا کچھ ہو جائے. یہ سیاسی گورکھ دھندا ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو 2-3 ولاگ میں کہا تھا کہ جناب جو الیکشن ہونے ہوں تو مرکزی قیادت ملک کو باہر بیٹھی ہوئے، سارے باہر بیٹھے آرام سے پروگرام بنا رہے ہیں. وہ تو جب اعلان ہوگا الیکشن کا تب آئیں گے. باقی دے کارکنی نمٹن گے بیچارے، آپس سے لڑیں گے، دست و گریبان ہوں گے، جو بھی ہوگا. تو یہ معاملات جو ہیں یہ بھی چل رہے ہیں. تو کریک ڈاؤن ہوگا ہر شعبے میں، نجی شعبے میں بھی ہوگا اور سرکاری شعبے میں بھی ہوگا. جو فیکٹریاں، جو کارخانے، جو صنعتیں مطلب بیمار ہیں ان کو بیچا بھی جائے گا، نجی حوالے کیا جائے گا، نجی سیکٹر میں دیا جائے گا، اور جلد از جلد دیا جائے گا. اس کا راستہ بنا رہے طریقہ کار. اور جو دوسرے سرکاری ان کا بھی کیا جائے گا، جو منافع نہیں دے رہے، جو نقصان پہ ہیں، ان کا بھی نقصان پورا کیا جائے گا. اور نجی سیکٹر میں بھی کیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ ان کو بیمار صنعتوں کو فعال کیا جائے اور صنعت کا پہیہ چلنا شروع ہو، تاکہ معاشی معاملات بہتر ہوں. تو اس میں سب کچھ ہوگا، کریک ڈاؤن بھی ہوگا، سارے معاملات بھی ہوں گے. تلاشی شروع ہو گئی. ڈالر نے بھی تھوڑا سی جناب جھٹکا کھا کے نیچے آیا، یعنی پرائیویٹ مارکیٹ میں. سرکاری تو ابھی انٹر بینک میں تو وہی ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا نیچے آیا ہے. ابھی مزید نیچے آئے گا، اور باقی جگہ سے بھی، کیونکہ اب ڈالر باہر نکلیں گے، چھڑنے کوئی نہیں. ISI نے جناب رپورٹ بنائی ہوئی ہے، اور چٹ کپڑی ہے جڑے نا وہ مارکیٹیں یہ پھر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہاں کتنا کاروبار ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں. ویسے بھی کہتے ہیں نا ہم، وہ کہتے ہیں ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں تھا. تو وہ جناب ایسے تو نہیں ہے کہ ہن بگڑیاں تگڑیاں کی شامت آ گئی ہے.
اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے، اس لیے کہ پوری قوم کو سزا بھگتنی پڑ رہی، کس حکمران نے کیا کیا، کن حکمرانوں نے نقصان پہنچایا، کس نے فائدہ پہنچایا، کون سے منصوبے بند کیے گئے، اس کا عام آدمی سے کوئی نہیں ہے، نہ عام آدمی کو پتہ ہے، لیکن اس وقت جو خاص آدمی ہے ان کو یہ سب کچھ پتہ ہے۔ اور سپہ سالار جو بھاگ بھاگ کے ہر جگہ جا رہے ہیں وہ کیا ہے، جیسے ازبکستان گئے ہوئے ہیں تو وہ زراعت کے شعبے میں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور شاید آپ کو میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں محسن نقوی، وہ بھی ازبکستان گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کپاس کے معاملے میں بہت ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کبھی ہم کپاس میں نمبر 1 تھے، لیکن اب معاملات آ گیا شوگر کا، وہ ہم نے کپاس کو ختم کیا اور شوگر مافیا کو آگے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اور سب نے جناب اپنے کھیتی باڑی چھوڑ اور شوگر ملیں لگا لی۔ تو یہ معاملات ایسے ہوتے، اب بیلنس کیا جا رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کریک ڈاؤن ہر شعبے میں ہوگا، معافی کسی کو نہیں ہوگی، اور تاجروں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ جناب ہمیں الیکشن کی کوئی نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ الیکشن کے بعد کیسے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالات تو ہوں گے معاشی صورتحال سے بہتر۔ تو 3 بڑے ہمارے یہاں معاملات ہیں، ایک آئینی بحران ہے، ایک معاشی بحران ہے، ایک سیاسی بحران ہے۔ تو وہ کہتے ہیں معاشی بحران ٹھیک کر دے سارے بحران ٹھیک ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں بابر ستار کی طرف۔ بابر ستار صاحب بڑے زبردست قسم کے اصولی سے جج ہیں، وکیل بھی اچھے تھے، اور ٹاک شوز میں بھی بیٹھتے تھے، جیو پروگرام میں ایک پروگرام میں بیٹھتے تھے کارڈ روم میں، اس میں بھی بڑی باتیں کرتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے شہریار آفریدی کو چھوڑا تھا اور ایک خاتون کو بھی چھوڑا تھا انہوں نے، تو اس کے بعد پھر ان پہ توہین عدالت لگا دی گئی، انہیں نے توہین عدالت لگا دی کہ جنہوں نے کارروائیاں کی دوسرے لوگوں نے، اس میں ایک چیف کمشنر بھی اسلام آباد کے اور پولیس کے بھی 2 بندے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب فرد جرم عائد کر دی، انہوں نے انکار کر دیا، بالکل اسی طرح انکار کر دیا جس طرح قاتل بھی پہ بھی جب فرد جرم لگتی تو وہ انکار کرتا ہے، کہ وہ بعد میں ثبوت ہوتا ہے، پھر جب ٹرائل میں ہوتا ہے۔ لیکن لگتا ہے ایسے ہی کہ بابر ستار صاحب کوئی علم بلند کرنا چاہتے ہیں اپنی نیک نامی کا، تو وہ لگتا ہے کہ ان کو توہین عدالت میں رگڑا دینے کے چکر میں ہے، اب دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے، لیکن حالات ایسے لگ رہے ہیں جو انہوں نے آج گزشتہ روز بات چیت کی ہے، جس انداز میں فرد جرم عائد کیے، جس طرح سوال جواب کیے، اس میں ایسے ہی لگ رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا جی ہمارا کیا تعلق اس سے، ہم نے تو جو آپ نے کہا ہم نے وہ مان لیا، ان کو آزاد بھی کر دیا، ان کو چھوڑ بھی دیا، اب دوسرے مقدمات میں اگر وہ ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی ہے تو وہ معاملات اور ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیسے، آپ نے ایم پی او لگائی کیسے؟ تو ایم پی او جو ہے وہ بھی ایک ریاست کا قانون ہے، ایک سرکاری افسر ہے، وہ کوئی خود سے کوئی قانون بنا سکتا ہے؟ تو بابر ستار صاحب اس بات کو سوچتے نہیں کہ بھائی ریاست کا قانون اس پہ اپلائی ہوا ہے، تو کس نے کیا، کسی اتھارٹی نے کہا ہوگا، کیا ہوگا، آپ نے آپ کو رگڑا دے دیا اور ایک افسر کو رگڑا دے دیا۔ اگر افسروں کو اس طرح پکڑا جائے گا اور توہین عدالت لگا کے کہہ رہا اگر 6 مہینے آپ اندر چلے جائیں گے تو کہڑی قیامت آئے گی؟ اور بھائی پہلے یہ تو دسو جج صاحب کہ جڑے 14 سال کے بعد باعزت بری ہوتے ہیں انہوں نے کس جج نے سزا دینی ہے؟ جو 14 سال بھگت کے، 10 سال بھگت کے، چاہے کسی جرائم میں ہو، غیر سیاسی بات کر رہا ہوں، سیاستدانوں کی بات نہیں میں کر رہا، جتنے بھی ہوئے وہ سارے غلط ہوتے ہیں، الزامات کی سیاست میں مقدمے بنتے ہیں، پھر رہا ہو جاتے ہیں، سب کچھ اور ہوئے ہیں، لیکن میں ان کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ مجھے کسی پارٹی کے ساتھ نہ ملا لیں، میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی 5 سال کی قید کاٹتا ہے اور بری قید کاٹتا ہے، اسے A کلاس B کلاس نہیں ملتی، C کلاس ملتی ہے، مشقتی نہیں ملتا، اسے وہ یخنی اور چکن اور دیسی گھی نہیں ملتا، لیکن وہ 5 سال 6 سال کاٹتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں عدالت کہتی ہے کہ ملزم کو شاہد نہ ہونے کی بنا پہ باعزت بری کیا جاتا ہے، شک کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ لو جی وہ 5 سال جڑی سزا کٹ گیا ہے، جڑا وہ خاندان نے بھوگ دیا 5 سال جس کرب میں وہ رہیں، اس کی سزا کس کو دے گا؟ تو بابر ستار صاحب تھوڑا سا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے تو آپ ہی نہیں، آپ اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہہ کہ اس طرح نہ کرو، زیادتی نہ کرو ورنہ پھڑے جاؤ گے کسی لے، ات خدا دا ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔